Assalamu alaikum. Welcome to Attorney Official, your go-to channel for legal insights and advice. My name is सैयद अली तैयब काज़मी. आज का व्लॉग शुरू करते हैं. आज का जो हमारा व्लॉग का मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर किसी शख्स के ऊपर फॉल्स एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर्ड कर ली जाती है, उसे एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट यानी उसे गिरफ्तारी का ख़तरा है कि एक तो मेरे पे फॉल्स एफआईआर दर्ज कर ली गई और अब मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा इस मुकदमे के अंदर, तो इन हालात में उस शख्स को क्या करना चाहिए। कानून के मुताबिक ऐसी एहतियाती तदाबीर जानने के लिए हमारे व्लॉग के साथ आखिर तक रहना है। एक क्लाइंट है, उसकी प्री अरेस्ट बेल तैयार करनी है, वो बेल तैयार करते हैं, उसके बाद उसे फाइल करना है और साथ साथ आपको डेली की रूटीन दिखाता हूँ। उस रूटीन से फ्री होने के बाद फिर अपने मौजू के ऊपर आते हैं। आपको प्रिकॉशंस और गाइडेंस देता हूँ कि अगर आपके ख़िलाफ़ या आपके किसी करीबी शख्स के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज होती है और वो फॉल्स एफआईआर है और उसे ये ख़तरा है कि पुलिस उसे उस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेगी, तो उसे इन हालात के अंदर क्या करना चाहिए। अच्छा, सीन ये है कि आज ही जो है ना वो बेल दायर करनी थी, 7 बेल पिटीशन फिर तैयार की, उनकी कॉपीज़ कराई, सारी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन थी वो क्लियर आउट की। अभी जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की जो दायरी ब्रांच है वहाँ पे, और बेल को दायर करते हैं, फिर उससे आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस है इसका। और मोस्ट प्रोबेबली यही है कि बेल एक ही कोर्ट में जाएंगी। फिर जज साहब को बताते हैं कि किस तरह पुलिस ने ज़्यादती करके और एफआईआर दर्ज कर दी है सारी, जबकि बेगुनाह है एक्यूज पर्सन जिसके ऊपर इल्ज़ाम है। पुलिस का ना इन मुकदमात के अंदर चोरी और डकैती वगैरह के मुकदमात के अंदर यही शेवा बन चुका है। क्या करते हैं कि कोई अगर बंदा पकड़ा जाता है, किसी से कोई इनकी पुलिस की लड़ाई होती है, ज़ातियात पे है कोई भी मामला, तो उसके ऊपर जितनी भी उस थाने की एफआईआर होती हैं, उस चोरी या डकैती की वो सारी एफआईआर के अंदर उसे नॉमिनेट कर देते हैं और उस बेचारे को अरसा कदीम गुजर जाता है उन एफआईआर में अपने आप को बेगुनाह साबित करते हुए। लला बेल हैं, प्री अरेस्ट क्या दाई का टाइम है आजकल प्री अरेस्ट का? 2 बजे 2:30 तक। वैसे क्या है कोर्ट टाइम क्या चल रहा है? 3 तक। ठीक हो गया, चलो फिर पता करते हैं। 2:30 बजे सारी मुकम्मल है बिल्कुल। सब में तस्वीर या आईडी कार्ड लगा हुआ है। यही हाँ, तस्वीर लगी है, सब में लगी हुई है, सारा कुछ मुकम्मल है। ठीक है, 2:30 बजे आता हूँ मैं। फिर दायर होगी है 2:30 बजे के करीब पता चलेगा कि कौन सी कोर्ट के अंदर बेल्स गई हैं। और अब आप ये देख लें कि ये तो फिर चलें रमज़ान है और कोर्ट का टाइम अभी होता है, तो इसके अलावा क्या होता होगा जिस टाइम पे किसी पे एफआईआर दर्ज है और पुलिस उसे गिरफ़्तार करना चाहती है, तो उन केसेस के अंदर अगर कोर्ट टाइम भी नहीं है, इवन कि संडे है, संडे में तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठते ही नहीं है कि जिनके पास बंदा प्री अरेस्ट बेल फाइल करे। उन हालात के अंदर आप सोच लें कि क्या यहाँ पे इंसाफ है। होना तो ये चाहिए कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ मुहैया करने के लिए कि संडे वाले दिन और इवन के कोर्ट्स की जो नॉर्मल टाइमिंग है उससे हट के भी जजेस मौजूद हों। इवन कि सिर्फ सिंगल एक जज भी हो तो जो डेली बेसिस की बेल्स हैं वो इजीली हैंडल कर सकता है। तो लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया इस इंसाफ के निज़ाम के लिए कोई जज साहब जो है ना आउट ऑफ दी कोर्ट टाइमिंग नहीं बैठे होते।
اور لوگ اس دوران ہی پولیس پھر جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو گرفتار کرتی ہے. موسٹلی جو پولیس کی روٹین ہے کسی کو خراب کرنے کی اور اس کو گرفتار کرنے کی وہ سیچرڈے نائٹ میں ہوتی ہے, تاکہ سنڈے والے دن اس کے خلاف جب جج کے پاس لے کے جائیں تو ادھر سے اس کیس کے اندر اچھے سے فیصلہ بھی نہ ہو پائے میرٹ کے اوپر, اور آرام سے انہیں ریمانڈ مل جائے. اور سنڈے کو تو ویسے بھی پری اریسٹ کے لیے تو ججز موجود نہیں ہوتے, تو آفٹر ریسٹ کے لیے بھی پولیس کو یہ تحفظ مل جاتا ہے کہ انہیں ایزیلی ریمانڈ مل جاتا ہے سنڈے بیسس پہ. ہم روٹین میں یہ کرتے ہوتے ہیں کہ جس طرح کا کام ہو اس طرح آپس میں جو دونوں کولیگ ہیں ذمہ داریاں بانٹ لیتے ہیں. ابھی جو میرا کولیگ ہے جنید, اس نے یہ کیا کہ صبح سے باقی سارے کیسز کے اندر اس ارجنسی والا جو میٹر تھا اس کو چھوڑ کے باقی کیسز میں وہ سارا معاملہ سنبھالتا رہے. ابھی ایک اور کیس ہے, سول کیس میں نے فائل کیا ہوا ہے پارٹیشن کا. اس کیس کے اندر آیا ہوں اور ترتیب یہ ہے کہ جو میری کلائنٹ ہے اس نے کورٹ فیس اس میں جمع کرانی تھی اور اس نے ابھی تک کورٹ فیس جمع نہیں کرائی, تو اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس میں کسی طریقے سے بھی کائنڈلی ڈیٹ لے لیں. تو میں ارینج کر رہی ہوں کورٹ فیس کا, تو پھر میں بعد میں دوں گی. تو بھی آئے ہیں تو دیکھتے ہیں, اگر جیسا ہم مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز جو ہے نا کورٹ فیس کی بیس پہ کیس خارج ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ جو کلائنٹ کے پارٹ کے اوپر اوبلیگیشنز ہوتی ہیں اس نے اپنا پارٹ پلے کرنا ہوتا ہے کسی کیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے, تو وہ اس نے خود فلفل کرنی ہوتی ہیں. اس کے اوپر کوئی اور شخص فلفل نہیں کر سکتا. تو ہر ذمہ داری وکیل کا کام ہی نہیں ہے فلفل کرنا. تو یہ کلائنٹ جب اپنی ذمہ داریاں خود فلفل کرے گا تو پھر جا کے اس کے کیس میں سپیڈ آئے گی. ادروائز اسی طرح ڈیلے ہوتا رہتا ہے کیس, جب کلائنٹس اپنے کیس کو لے کے سیریس نہیں ہوتے. بڑی مشکل سے نا جج صاحب کو ریکویسٹ کر کے اور اس پارٹیشن والے سوٹ کے اندر نا ڈیٹ دی ہے کورٹ فیس کی بابت. میں نے کہا کہ کلائنٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا جج صاحب, تو مہربانی ہوگی. تو انہوں نے بڑی مشکل سے ڈیٹ دی ہے. اب کلائنٹس کو نہیں پتا کہ کیس کو لے کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی پروسیڈنگ کرتے کتنا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. تو وہ تو سمجھتا ہے کہ بس کیس فائل ہوا تو بس ہی اب فوراً جو ہے نا اس کا فیصلہ گرانٹ کر کے اور انصاف دے دیا جائے. جن جج صاحب کے ساتھ کل معاملہ ہو گیا تھا تھوڑا اوپر نیچے, تو ان کی کورٹ میں ابھی آیا ہوں دیکھا ہے, تو ابھی کیس کے اوپر کوئی آرڈر نہیں کیا اور نیکسٹ ڈیٹ اس میں 28 مارچ کی ڈال دی ہے. تو بچت ہوگی ابھی فی الحال, لیکن دیکھتے ہیں دوسری طرف سے بھی جب آرگومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے اس کیس کے اندر اور کورٹ کیا کرتی ہے. سین یہ ہے کہ ابھی ٹائم موجود ہے بیل کی مارکنگ ہونے میں اور میں بھی فری ہوں, تو سوچا کہ یہیں پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اوپر FIR فالس درج کر دی جاتی ہے اور اسے یہ خطرہ ہے کہ اسے پولیس گرفتار کر لے گی, تو اسے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. اس سے سب سے پہلے ایک کسی اپنے تعلق والے یا اسے ہٹ کے کسی بھی ایک لائر سے رابطہ کرنا چاہیے. اسے سارا معاملہ بتانا چاہیے کہ میرے خلاف یہ FIR درج کر لی گئی ہے, اس طرح میں بے گناہ ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ مجھے پولیس گرفتار کر لے گی. پھر جو اس کے کونسل ہیں وکیل صاحب وہ اسے اس کے اوپر بہتر مشورہ دیں گے کہ اسے لیگلی لے کے کیسے چلیں. مین راستہ یہ ہے کہ آپ نے بیل بیفور اریسٹ فائل کرنی ہے کورٹ کے اندر. بیل بیفور اریسٹ کے ہوتے ہی دو گراؤنڈ ہیں کہ ایک تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ پولیس ہمیں گرفتار کر لے گی, ہم نے یہ جرم نہیں کیا, اور دوسرا ہم پہ جھوٹی FIR درج کر لی گئی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے 7 بیلز اپنے والے کیس کی بھی فائل کی ہیں. یہ بیلز کسی ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس یا سیشن جج صاحب کے پاس مارک ہو جائیں گی, یا وہ خود رکھ لیں گے یا کسی ایڈیشنل سیشن جج کو مارک کر دیں گے. اور اس کورٹ کے اندر جا کے پھر ہمیں سب سے پہلے کورٹ ایک شورٹی کے اوپر, جسے مچلقہ بھی کہتے ہیں, اس شورٹی کی بیس کے اوپر ہمیں بیل گرانٹ کرے گی. اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہمیں جو کورٹ ہے وہ انٹرم بیل یعنی کہ کچی ضمانت گرانٹ کرے گی, اور اس کے اندر ہم نے پولیس اسٹیشن جانا ہوگا انویسٹیگیشن آفیسر کو جا کے اپنے کیس کے بارے میں وہ گراؤنڈز وہ ڈیفینس دینا ہوگا کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا, ہمارے خلاف یہ فالس FIR درج کی گئی ہے. اور اگر اس انویسٹیگیشن آفیسر نے میرٹ کے اوپر تفتیش کی اور اگر آپ بے گناہ پائے گے تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر اپنی انویسٹیگیشن کی فائل کے اندر یہ درج کرے گا کہ آپ بے گناہ ہیں, اور یہی چیز عدالت کو بتائے گا. جب عدالت کو یہ چیز بتائے گا کہ آپ بے گناہ ہیں تو عدالت کے پاس پھر ہماری بیل چلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو ہمیں وہ بیل واپس لینی پڑے گی, وڈرا کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ ثابت ہو چکا کہ FIR فالس ہے اور پولیس بھی گرفتار ہمیں نہیں کرنا چاہتی.
لیکن اسی کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اگر پولیس کہتی ہے کہ یہ گناہ گار پایا گیا ہے کہ اس پرسن اس نے یہ جو جرم ہے یہ سرزد کیا ہے، تو اس صورت میں پھر ہم یہ ثابت کرتے ہیں اس بیل کے اندر آرگومنٹس کر کے، جو ڈیٹ ہمیں گرانٹ کی جاتی ہے ایڈ انٹرم کے بعد، کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا، یہ ہمارے پاس گراؤنڈز ہیں، یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں اس ایف آئی آر کو لے کے، اور پولیس نے میلافائڈ انٹینشن اور الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ یہ سارا کام کیا ہے۔ اور جو ہمارا بھی کیس ہے جس کے اندر ابھی ہم نے 7 بیل جو ہے فائل کی ہیں، اس کے اندر بھی پولیس نے یہی کام کیا ہے کہ بے گناہ شخص کو 7 مقدمات کے اندر نامزد کر کے خانہ پوری کی ہے، اور تھانے کی سے پروگرس بڑھانے کے لیے، ہائی اپس کو اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں گے ہم میرٹ کے اوپر جا کے عدالت کو یہ سارا معاملہ بتائیں گے، تو باقی عدالت نے اگر میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا تو سب کیسز کے اندر سے بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ گائیڈنس ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ایک فالس اور فریولس ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو آپ نے اس طرح اس کیس کے اندر پروسیڈ کر کے اپنے آپ کو گرفتار ہونے سے بچانا ہے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو بھی اسی طرح کسی فالس ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ٹرائل کورٹس کے اندر فیس کیا تو اپنا ایکسپیرینس بھی ہمیں کمنٹس کے اندر بتائیے گا، اور اگر ہماری ویڈیو یعنی یہ جو ولاگ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو انفارمیشن اس میں دی جا رہی ہے، ایک لیگل اویئرنیس کی ایک کمپین ہے، اگر آپ کو یہ پسند ہے اور تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے گا۔ یہ جو ہے نا ابھی یہ ادھر ویٹ کر رہے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی دائری برانچ ہے، ابھی تک جو اہلکار ہے وہ فائلز لے کے گیا ہوا ہے دائری کرانے کے لیے، تو جب وہ دائری کرا کے آئے گا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کس کورٹ کے اندر جانا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کے اپنے ایکیوز کی ایڈ انٹرم بیل کرانی ہے۔ ایڈ انٹرم بیل کے اندر شورٹی دینی ہوتی ہے۔ شورٹی کا جو مقصد ہے بیسیکلی وہ یہ مقصد ہے کہ کوئی شخص آپ کی گارنٹی اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہ اپنی پراپرٹی اور رجسٹری کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر یہ شخص عدالت کے کہنے پہ یا اس مقدمہ کے اندر اور یا اس ضمانت کے اندر اگر پیش نہ ہوا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اس کی جگہ سزا بھگتوں گا۔ تو جب وہ ملزم عدالت حضور سے بیل گرانٹ کرتی ہے اور بعد میں وہ عدالت میں نہیں آتا تو عدالت پھر اس گرانٹر اور شورٹی کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ تو یہ شورٹی کا مقصد ہوتا ہے تاکہ ایک شخص کی اٹینڈنس کورٹ جو ہے نا اس کی یقین دہانی کرائے کہ وہ ہر حال میں عدالت حضور میں پیش ہوا کرے گا۔ اب جب تک نہ مارکنگ ہو کے نہیں آتی تو تب تک ادھر روڈ تاکتا رہوں گا، لوگوں کو دیکھتا رہوں گا۔ یہ ایک جناب پنجاب پولیس کے افسر نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس طرح لوگوں کی ایکٹیویٹی دیکھ کے اپنا وقت گزاروں گا، اور جب وقت گزر جائے گا پھر عدالت حضور میں جائیں گے اور جا کے بیل کروائی جائے گی۔ ابھی پتہ چل گیا ہے کہ نا مارکنگ ہو کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان کی کورٹ میں گئی ہے، تو ابھی میں وہاں جا رہا ہوں، وہاں جا کے پروسیس کراؤں گا ایڈ انٹرم بیل کا، اور پھر ریسٹ کروں گا۔ اب حد سے زیادہ روزے کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ ایڈ انٹرم بیل ہوگی ہے 7 بیلز کے اندر، اور ابھی بس فری ہو کے آگے چل آئے ہوں، کلائنٹس کو سی آف کیا ہے، اور ابھی بس جو ہے نا آفس کی طرف جا رہا ہوں، فائل رکھنی ہے اور آفس کے اندر کل کے کام دیکھنے ہیں، اور کل بھی اس کی ایک بیل لگی ہوئی ہے، اس کے اندر بھی اس نے پیش ہونا ہے، تو صبح اس کی بھی تیاری کرنی ہے، وہ کر کے تو صبح جو ہے نا پھر دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ سارا معاملہ یہ گاڑی نیچے دینے لگی تھی، ابھی بس آفس جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور ریسٹ مارتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ولاگ کے اندر انشاءاللہ۔ اس میں کوئی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آؤں گا جس میں آپ کو اچھا سا لیسن ملے گا۔ الحمدللہ بیک ٹو آفس۔ سین یہ ہے کہ میری تو اپنی طرف سے یہ کوشش رہتی ہے کہ کورٹس الاؤ کریں کہ میں جو ہے نا آرگومنٹ شو کرتا ہوں اور جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے وہ دکھا سکوں، لیکن کورٹ الاؤ نہیں کرتی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں کہ یہاں پہ سائلین انصاف کے اصول کے لیے عدالتوں کے اندر آتے ہیں اور انہیں ان لینتھی پروسیس کا اور ایک عجیب و غریب نظام کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں انصاف کے ملنے میں حد سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال کورٹس کو بھی پتہ ہے،
ہر شخص دل سے جانتا ہے کہ یہ جو ہم جس لینتھی پروسیس سے گزرتے ہیں یا سائلین کو اس لینتھی پروسیس سے گزارتے ہیں انصاف کے اصول کے لیے، تو یہ غلط ہے، اس طرح انصاف نہیں مل سکتا، اس نظام کو وقت کے ساتھ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے کورٹس اپنی جگہ مجبور ہوتی ہیں، وہ الاؤ نہیں کرتی کہ میں جو پروسیڈنگز ہیں وہ ریکارڈ کرنے کی اجازت دیں۔ اگر وہ اجازت دیں تو پھر وہ آپ کے سامنے آئے، لیکن پھر بھی آپ کو جنرلی ان ولاگ سے نا آپ کو یہی اویئرنیس آئے گی کہ کس طرح کے کیسز اور سینیریوز کے اندر کس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد کیا انصاف آخر پہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اور ایک عجیب و غریب قسم کا نظام معاشرے میں موجود ہے، جو لا ہے وہ اتنا قدیم ہو چکا ہے کہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن نہ کوئی اسے امینڈ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیج دیتے ہیں، ان سے ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں نے یہ توقع رکھ لی ہے کہ روڈ بنانا، گلی پکی کرنا، اور صرف یہی ان کے کام رہ گئے ہیں، اور بجلی کا نظام، اس کے علاوہ گیس کا نظام۔ تو جب کہ یہ ایک اتنی مائنر ضروریات ہیں، یہ ان سے پوری نہیں ہوتی، تو باقی ہم ان سے قانون کی جو ترمیم ہے اس کے بارے میں کیا توقع کریں۔ اصل تو ان لوگوں کا یہ نظام ہے، ان کی پاورز، ان کے پاس اختیارات موجود ہیں کہ انہوں نے لا کو چینج کرنا ہے، لا کو وقت کے ساتھ امینڈ کرنا ہے۔ ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایسی جدید لا کی امینڈمنٹس لے کے آنی ہے جس سے ان لوگوں کو عدالتوں کے اندر سے، پولیس اسٹیشنز کے اندر سے، ہر جگہ پہ پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے انصاف ملے، لیکن یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔